वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने लिबर्टी चौक में मुल्क के सबसे बड़े और बुलंद परचम का संगे बुनियाद रख दिया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। हाफिज़ महबूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी राउंड अबाउट में, जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत झंडा जो है वो लगाया जाना है। और इस हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो इसका इफ्तिताह भी कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ। मेरा कैमरा में नुमान दिखा सके तो यहाँ पे जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम शुरू नहीं हुआ। बताया ये जा रहा है ये जो झंडा यहाँ पर जो लगाया जाना है, इसकी जो मालियत है वो 500 मिलियन के करीब है, यानी कि 440 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए के दरमियान जो है वो इसकी तामीर जो बनाया जाना है, झंडा लगाया जाना है, इसकी जो ऊपर लागत आएगी वो 40 से 50 करोड़ रुपए के दरमियान है। और इस हवाले से ये अपनी नौइयत का जो है मुनफरिद और ख़ूबसूरत और सबसे बड़ा झंडा होगा, जिसको देखने के लिए आवाम भी जो है वो बेताब है कि कब ये झंडा लगेगा और कब यहाँ पर काम शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पे झंडा लगेगा। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर इफ्तिताह किया है तो लोगों के दिलों में जो है वो खूब जो है वो खुशी की लहर दौड़ रही है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा झंडा लगेगा, जब काम शुरू होगा और मुकम्मल होगा उसके बाद जो है यहाँ का नज़ारा जो है वो सबसे मुनफरिद होगा, डिफरेंट होगा। और इस हवाले से जो है वो इक़दाम। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब अली, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, अभी कुछ सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन करना चाहेंगे। निगरान सेटअप के आते ही सियासी सरगर्मियों में तो तेज़ी आई ही है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई का एक और तूफ़ान हमें देखने को मिला है। कल हम तक ये ख़बर मौसूल हुई, हम तक ये ख़बर पहुंची कि गुज़िश्ता रात जो था वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया जा चुका है। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो पीडीएम और जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी वो अपने वक्त में सख्त फैसले इसलिए नहीं लिए सख्त फैसले, बट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लिए कि ऑब्वियसली उनका वोट बैंक मुतासर होने का खदशा था। सो अब निगरान सेटअप के होते हुए मज़ीद सख्त फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे और महंगाई का एक नया तूफ़ान आवाम के लिए आने को तैयार है। एक तो ये चीज़, और इसके साथ साथ सियासी सरगर्मियों में तेज़ी अगर हम एक जगह देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कल दो मज़ीद रहनुमा शमशाम बुखारी और हाशिम डोगर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनका आने वाले इंतखाबात में मंशूर कैसा होगा, आइंदा इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या बयानिया होगा। और साथ ही साथ कल इंडिया भी दिया जा चुका है कि मिड ऑफ सितंबर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन बिलाल इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। तो सबसे पहले तो जो महंगाई का एक नया तूफ़ान हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में भी तकरीबन 15 से 20 रुपये इजाफा और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा। क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस किस्म के मज़ीद सख्त फ़ैसले, सख्त मौशी फ़ैसले और महंगाई के एतबार से सख्त फ़ैसले इस टाइम ड्यूरेशन में लिए जाएंगे? क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें लेती तो उनको ऑलरेडी वोट बैंक काफ़ी मुतासर था, मज़ीद होता। सो अभी हमने मज़ीद खमियाजा भुगतना है इस केयर टेकर सेटअप के दौरान। अगर हमने शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, तो जाते हुए तो जो पीडीएम की हुकूमत थी एक कड़वा घूंट भी उसने पी लिया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके। और अब निगरान हुकूमत को आए हुए गालिबन 2 दिन हुए हैं और उन्होंने फिर पेट्रोल बम जो है आवाम पर गिरा दिया है। इसका सियासी तौर पर तो इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप किसी भी जगह चले जाएं, आवाम से बात कर लें तो वो इसकी ज़िम्मेदार पीडीएम की गवर्नमेंट को ही कहलाती है। उनके जहन में ये था कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, मरियम नवाज़ ने और बिलावल भुट्टो ने 2 लॉन्ग मार्च किए इस्लामाबाद, जिन्हें महंगाई लॉन्ग मार्च भी कहा जाता है, महंगाई मकाऊ मार्च। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी किया। उसके बाद फौरी तौर पर रजीम चेंज का मामला हुआ। जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने 150 तक पेट्रोल की कीमत को रोक दिया। गो कि IMF के मुआहदे की उन्होंने जो है वो आप ये कह लें कि उसे तोड़ा भी थोड़ा सा, जिसका रियासत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आवाम ये हकीकत समझने को तैयार नहीं
ہوں گی. عوام یہی سمجھے گی کہ جب رجیم چینج ہوئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, تو یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ طوفان لائی مہنگائی کا, اور اس کے اثرات جو ہے یہ جو ابھی گزشتہ روز اس طرح سے فیصلہ کیا گیا اور پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید قیمتیں بھی بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. سو وٹ یو تھنک عوام جو ہے اس کا بلیم جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر ہی جائے گا, یا اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بڑی سٹیک ہولڈر ہے, عام انتخابات کی بات کریں ان کے سٹیکس اس میں زیادہ ہے, سو سب سے زیادہ ووٹ بینک ان کا متاثر ہوگا, سو سیاسی جماعتوں پر اس کا امپیکٹ آئے گا, یا اس کا بلیم جو ہے وہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر تو آپ بلیم تب دیں گے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیئر ٹیکر نے کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے جس کا کریڈٹ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی لے رہے ہیں کہ ان کی ذاتی کاوش سے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے, تو بلیم تو ڈیفینیٹلی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جو اتحادی گورنمنٹ تھی, ان پر یہ بلیم آئے گا. اور عوام اب اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ کون کیا ہے اور کس نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے اور کس نے عملی اقدامات کیے. جہاں تک الیکشنز کے اگر ہم آنے والے مہینوں کی بات کریں تو ابھی 6 ماہ تو ہیں الیکشنز میں. خود رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ, اور راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کا بیان بھی آ گیا ہے کہ فروری سے پہلے تو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو 6 ماہ تو ہیں, 6 ماہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آج کی صورتحال کی بات کی جائے تو خاص طور پر نون لیگ کے لیے تو حالات سازگار بالکل بھی نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں نون لیگ کا ووٹ بینک بہت متاثر ہوگا ان اقدامات کی وجہ سے, اور جس آئی ایم ایف معاہدے کا صحرا اس وقت شہباز شریف صاحب نے لیا جب یہ اگریمنٹ ہوا, سو یہ جو سخت فیصلے اس معاہدے کے نتیجے میں ہوں گے, اس سے جو عوام ناراض ہوگی وہ بھی بلیم شہباز شریف صاحب پر ہی جائے گا, پی ایم ایل این پر ہی جائے گا. بالکل, زیادہ تر تو پی ایم ایل این جو ہے وہ متاثر ہوگی, چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے. شاید چاہے وہ پی ڈی ایم کے کیوں نہ وزیر اعظم ہوں, لیکن سارا بلیم جو ہے وہ نون لیگ ابھی ویسے ہم ان لوگوں کی جانب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جانب سے کیا کیا سخت اقدامات آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیے جانے ہیں, جس کا براہ راست اثر عوام پر آئے گا مہنگائی کی صورت میں؟ وہ اگر ہم اس طرح کے سخت اقدامات بتا دیں تو پھر یہ ہوگا کہ شاید میڈیا تھوڑا سا عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ 300 تک بھی جا سکتے ہیں. ابھی تو جو ہے وہ شروعات ہے, ابھی تو 16 اگست ہے اور 1 ستمبر کو پھر جو 290 روپیز سم تھنگ آپ نے پیٹرول کر دیا ہے, ایک عام 290 آدمی کا جینا روپے جو محال ہے, کر 290 دیا ہے, ایگزیکٹ 290. سو مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں اگر وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں, بیکاز دیر از نتھنگ لیفٹ ان دس کنٹری. آپ کا سروائیول اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی لیکن مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ کی آمدنی بھی اسی حساب سے بڑھے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر کل میں ایک اور جگہ دیکھ رہی تھی کہ جن کی تنخواہیں 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے زیادہ, ان کا 13,000 ٹیکس کٹے گا. سو جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر ہی آپ سختی کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جو لوگ ریٹرنز فائل نہیں کرتے, جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے, اور اس میں بہت سے ہمارے ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں, آپ ان کو اس دائرے میں شامل کریں. اس میں ایک بات رہ گئی جو آپ نے سخت فیصلوں کی بات کی ہے, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ چیز سننے کو مل رہی ہے, اور جو مقتدر رہا ہے وہ شہباز حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت تو فیصلہ نہیں کر پائی ہے ٹیکسز کے حوالے سے, کہ جو ہم یہ سنتے تھے کہ اشرافیہ کو چھوٹ دے دی جاتی ہے, تاجر برادری کو چھوٹ دے دی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ نگران سیٹ اپ اس حوالے سے کوئی سخت فیصلہ کرے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, ایک عام بندہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, چاہے بجلی کا بل ہو, چاہے گیس کا بل ہو, چاہے پی ٹی وی کی مد میں ہو, ٹیکس دے رہا ہے ہر چیز پر, تو اشرافیہ کیوں بری ذمہ ہو اس سارے معاملات سے. تو یہ ایک ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ٹیکسز کا بوجھ عوام پر نہیں بلکہ اشرافیہ پر ڈالنا ہے, تو تھوڑا سا بیلنس ہو سکتا ہے, بیلنس کیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کیا بہت زیادہ بیلنس کیا جانا چاہیے. ایک عام آدمی کے لیے ٹیکس دینا چلیں ٹھیک ہے دے رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ جب ٹیکس آپ سے آپ کی تنخواہ میں سے کٹ جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے. سو یس, اشرافیہ کو اس ٹیکس نیٹ میں لانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اینی ہاؤ, نواز شریف کی وطن واپسی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے 2 روز پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کی واپسی
تب تک نہیں ہوگی جب تک زیرو رسک نہ رہ جائے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کل ایک بیان سامنے آیا جس میں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کی جانب سے کہ مڈ آف سپٹمبر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور بھی بہت سی چیزیں ابھی محسن کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. سو آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ محسن بلال اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. محسن صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہم دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب نے 2 روز پہلے کہا کہ ہم زیرو رسک نہیں لے سکتے, لیکن کل پھر ایک اور سٹیٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کی جانب سے سامنے آئی کہ مڈ آف سپٹمبر ہی ول بی بیک. سو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کا وطن واپس آئیں گے اور کس انداز میں اپنی انتخابی مہم چلائیں گے؟ دیکھیں, مڈ آف ستمبر تقریباً 1 ماہ بعد. تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک تو مسلم لیگ نون کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. تاہم تقریباً 1-2 ماہ پہلے انہوں نے اپنے جتنے ڈسٹرکٹ ان کے صدور تھے انہیں لیٹر وغیرہ لکھا تھا کہ جب بھی ان کے قائد لندن سے واپس آئیں تو ان کا پرتپاک استقبال کرنا ہے, اس طرح کا استقبال کرنا ہے کہ جس طرح ماضی میں کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اولڈ ایئرپورٹ پر وہ اتری تھیں تب تو ہم چھوٹے تھے کہ مار روڈ اور یادگار تک جو ہے لوگ ہی لوگ تھے. تو اس طرح کی تیاری, لیکن وہ خط کی حد تک ہے یا احکامات کی حد تک ہے, اس کی عملی تصویر ہمیں فی الوقت کوئی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جہاں تک خواجہ آصف کے بیان کا تعلق ہے تو خواجہ آصف خود اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اہم یہ کہہ لیں رہنما رہے ہیں. اب ان کو ہم رہنما ہی کہہ دیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی رہنما ہوتے ہیں, کیونکہ کسی سیاسی جماعت کے تو یہ رہنما ہوتے نہیں ہیں جو سہولت کری. بالکل, اور خود وہ ماننے تھے کہ وہ جب سیالکوٹ کے الیکشن میں عام انتخابات میں عثمان ڈار کے مقابلے میں تو رات 2 بجے پھر اس وقت کے آرمی چیف کو انہوں نے فون کیا, اور پھر جو ان جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو یہ سارے پروسیس میں خواجہ آصف بڑے ان تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تب ہم سرسی ہاسپٹل کے باہر ڈیوٹی کیا کرتے تھے, نواز شریف صاحب زیر علاج تھے, تو مولانا فضل الرحمان نے عمران حکومت کے خلاف اپنا لانگ مارچ شروع کیا ہوا تھا. تو لاہور میں ان کے ڈیرے تھے, تو انہوں نے ملنے آنا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف سے تیمارداری کے لیے. تو فٹافٹ جو ہے وہ خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب پہنچ گئے اور وہ ملاقات نہیں ہو پائی, اور یہ جواز پیش کیا گیا کہ چونکہ ڈاکٹرز نے ملنے کی اجازت نہیں دی, تب کہ یہ معاملات ہو رہے تھے. جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن, تو خواجہ آصف کافی زیادہ متحرک تھے. اور جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو ہمارے اس وقت یہ خبریں بھی آئی تھی, پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ سے اس حوالے سے سوال کیا تھا اور انہوں نے کوئی تردید نہیں کی تھی بلکہ تائید والا انداز تھا ان کا کہ آپ نے جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی تو آپ نے اپوز کیا تھا, تو آپ نے فون بھی کیا تھا اپوزیشن چیمبر میں. تو پھر خواجہ آصف سے آپ کی تلخ کلامی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے والد نواز شریف سے پوچھیں کہ یہ ہم قانون سازی کیوں کر رہے ہیں. تو خواجہ آصف جیسے جو رہنما ہیں ان کا ماضی گواہ ہے, وہ قومی اسمبلی میں جس طرح مرضی اظہار خیال کریں. سب کو پتہ ہے کہ ان دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے, یہ کن کے بندے ہیں. انہیں شہباز شریف سوٹ کرتا ہے, انہیں نواز شریف سوٹ نہیں کرتا. ہاں نواز شریف کا لیکن اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ابھی آپ نے بھی مینشن کیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پچھلے اتنے سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہا ہوں اور اس طرح کی اور باتیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو جس انداز میں جس حکمت عملی سے شہباز شریف صاحب نے معاملات چلائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, نواز شریف صاحب اس طرح چلا پائیں گے؟ بیکاز ہمیشہ تکرار ہی دیکھا گیا ہے, کچھ عرصے کے بعد تکرار دیکھا گیا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست بھی کرتے ہیں اور بڑا ٹیکنیکلی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, ناراض نہیں کسی کو کرتے. تو آپ کو لگتا ہے یہ تمام کام نواز شریف بھی کر سکیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف اور شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ میں آپ فرق تھوڑا سا سمجھ لیں کہ شہباز شریف تو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے, گو کہ مسلم لیگ نون کی بطور اپوزیشن جماعت جب یہ رجیم چینج سے پہلے زیادہ سیٹیں تھیں اور یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جس کی قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں ہوں گی وہ
وزیر اعظم اس جماعت کا ہوگا، اور یقیناً مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، سابق صدر آصف علی زرداری، انہوں نے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ سامنے رکھا، اور یہ نواز شریف صاحب کی منظوری سے ہی ہوا۔ نواز شریف صاحب تو 2 یکسیت لے کر آئے تھے، اور وہ نون لیگ کے وزیر اعظم تھے، وہ کوئی 13 جماعتی اتحاد کے وزیر اعظم نہیں تھے، اور نواز شریف کا اپنا انداز ہے کام کرنے کا۔ وہ جب آئے تھے جلا وطنی کے بعد بطور اپوزیشن لیڈر بھی رہے، پھر انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، اور بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایسے چلا پائیں گے معاملات اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو نہیں، اس طرح نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ وہ نہیں چلا پائیں گے، ہر بندے کا اپنا۔ اور اب ایک آخری سوال، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، گزشتہ روز ہم نے دیکھا سمسام بخاری اور ہاشم ڈوگر صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد انہوں نے کہہ دیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید رہنما ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے انتخابات سے اس کو لیول پلینگ فیلڈ جس کی ابھی بات کی جا رہی ہے وہ فراہم نہیں کی جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو، تو اب جو الیکٹیبلز ہیں یا جو دھڑے بندی کی سیاست کرتے ہیں یا جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، وہ سیاست سے کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے، جس طرح ہم میڈیا والوں کا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ یہ لت لگ جائے تو پھر یہ جاتی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے میڈیا چھوڑ دینا ہے، میڈیا میں اب کچھ نہیں رکھا، لیکن وہ ایک چیز رہتی ہے اندر سے، تو سیاستدانوں میں بھی یہ چیز رہتی ہے۔ اب جس الیکٹیبل کو یا سیزن پولیٹیشین کو یہ ہوگا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، تو وہ نئے گھونسلوں کی تلاش میں ہوگا۔ وہ نیا گھونسلہ کیا ہے؟ وہ نیا گھونسلہ، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہی نہ ہو۔ جی بالکل، ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں، اور جہاں تک جاتے جاتے کہ استحکام پارٹی میں انہیں تھوڑی سی سپیس ملے گی، کیونکہ کوئی بھی نون لیگ کا حصہ بن کر یا نون لیگ کی تعریف کر کے پنجاب میں سروائیو نہیں کر سکے گا اس طرح اپنی سیاست۔ وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، وہ عوام ناراض تو ہیں، ایک رجیم چینج تھے۔ دوسرا، اگر کوئی سیاستدان نون لیگ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کے لیے ایک تھرڈ پارٹی سپیس ہے، اور وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ تو ابھی جو سابق وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید رہنما جو ہے وہ استحکام پارٹی کا حصہ بنیں گے، کیونکہ انہیں ایک تیسری امید نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک رے آف ہوپ جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ محسن بلال، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز، اولمپیا امیچور ایشین چیمپئن شپ 2023 کا انعقاد کیا گیا، جس میں خضر بٹ نے باڈی بلڈنگ اور فزیک کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا، اور خضر بٹ آج ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ ہیں۔ خضر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ سب سے پہلے اولمپیا امیچور ایشین چیمپئن شپ بیسیکلی یہ باڈی بلڈنگ کے مقابلے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے باڈی بلڈنگ میں اور فزیک کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اچھا، جب ہم باڈی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں اور فزیک کیٹیگری، تو یہ 2 علیحدہ کیٹیگریز ہیں، لیکن اس کے مقابلے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ پھر 2 علیحدہ کیٹیگریز میں کیا آپ نے 2 گولڈ میڈل اپنے نام کیے یا دونوں میں 1 گولڈ میڈل اپنے نام کیا؟ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل، یہ کمپٹیشن جو ہوا، یہ تھائی لینڈ میں کمپٹیشن ہوا تھا 25 مئی میں 2023 میں۔ تو اس کے اندر میں نے 2 کیٹیگریز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ ویسے تو اس کے اندر 10 سے 12 کیٹیگریز تھیں، تو میری جو باڈی بلڈنگ کی جو اسپیسیفکیشن ہے، ایک تو میں باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن اور ساتھ کلاسک فزیک اور کلاسک فزیک ایک ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ کلاسک فزیک کے اندر بیسکلی یہ سیم ہے باڈی بلڈنگ سے، تھوڑا اس کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ کلاسک فزیک کے اندر تھوڑی آپ کی جو ویسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ باڈی بلڈنگ کے اندر آپ کی جو فریم ہے آپ کا ہیوج ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی ویسٹ بھی ہیوج ہوتی ہے، تو ان کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے، زیادہ اتنا نہیں ہے، مطلب کہ سیم ہی ہے باڈی بلڈنگ۔ لیکن یہ 2 علیحدہ کیٹیگریز ہیں نا، باڈی بلڈنگ اینڈ کلاسک فزیک۔ ہاں جی۔ سو آپ نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا وہ دونوں میں سے کون سی کیٹیگری کے لیے تھا؟ باڈی بلڈنگ کے اندر میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور یہ کلاسک فزیک کے اندر سلور میڈل۔
सिल्वर मेडल हाँ हासिल जी। किया, वंडरफुल। और दोनों में पार्टिसिपेशन इसी मुकाबले के ज़रिए थी? हाँ जी, इसी के ज़रिए इसी की के है। ज़रिए जी, थी। जी। सो इस हवाले से ये भी बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, काउंट करती हैं, जिसकी बेस पर आपको आगे आने का या कोई ना कोई इनाम हासिल करने का मौका मिलता है? एंड से व्हाट गोज़ फॉर क्लासिक फिज़िक, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप नुमाया रहते हैं, आपको इनामात दिए जाते हैं? बेसिकली मिलती जुलती है क्राइटेरिया। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी साइज़ प्लस कंडीशनिंग देखी जाती है। कंडीशनिंग से मुराद ये कि जितना आप रिप्ड होंगे उतने आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहले बैलेंस बॉडी, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन देखी जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर कट्स कितने नुमायाँ हैं, फिर उसके बाद आपका साइज़ देखा जाता है। इसी तरह क्लासिक फ़िज़ीक है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें देखी जाती हैं, बैलेंस देखा जाता है। लेकिन उसके अंदर आपकी बॉडी में साइज़ ना भी हो, नॉर्मल फ़िज़ीक भी हो, लेकिन आप बैलेंस अच्छे हो, रिप्ड अच्छे हो, तो उसके अंदर आपको कंसीडर ज़्यादा किया जाता है। सही, तो ये दोनों है। अच्छा, वैसे आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस में ज़्यादा था? बॉडी बिल्डिंग आपको पसंद है, क्लासिक फिज़ीक पसंद है, या इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी है जो आपको पसंद है, आपने पार्टिसिपेट भी किया हो लेकिन ऑब्वियसली आप उतना आगे ना जा सके हो? बेसिकली मैंने तो शुरू में जब बॉडी बिल्डिंग से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ नहीं होती थी, पहले सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही होती थी। स्टार्ट तो मैंने बॉडी बिल्डिंग से ही किया, कंपटीशन भी मैंने बॉडी बिल्डिंग के ही खेले। लेकिन ये रिसेंटली 4 to 5 इयर्स हो गए हैं, ये अब न्यू कैटेगरीज़ आ गई हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मैन फ़िज़ीक, क्लासिक फ़िज़ीक, मॉडल फ़िज़ीक, मतलब कि आप जिस तरह आपके जेनेटिक्स हैं, कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने फ्रेम, ह्यूज फ्रेम से नवाजा हुआ है, किसी को स्मॉल स्किनी, मतलब कि उन सब लोगों के हिसाब से अब इन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं ताकि लोग हर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं अब जो मुझे पसंद है, जो मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो मैं ज़्यादा क्लासिक फ़िज़ीक को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप स्लिम, मतलब कि आप स्मार्ट बॉडी बिल्डर बनते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो बॉडी लुक्स वगैरह, आप जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्लासिक फिज़ीक में किसी भी इंडिविजुअल की क्या चीज़ें मैटर करती हैं? उसकी फ़िज़ीक कैसी होनी चाहिए, उसकी लुक्स कैसी होनी चाहिए? एक ये ऑलमोस्ट एक किस्म का मॉडल फ़िज़ीक में ही आ जाती है। वेस्ट पतली हो, रिप्ड हो, आपकी हेयर कट बहुत मैटर करता है इसके अच्छा। अंदर, आपके फेस लुक्स बहुत मैटर करती हैं। हाइट कितनी मैटर करती है? हाइट तो एक प्लस पॉइंट है ना। आपकी हाइट जितनी अच्छी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 6 फीट हाइट है, जो आपसे छोटी हाइट वाले हैं, आप उनसे ज़्यादा एज ले जाते हो, क्योंकि जितनी लंबी हाइट होती है उस हिसाब से आपकी बोन्स भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतने अच्छा, आप वैसे चौड़े आपने होते कहा हो। कि आपने काफ़ी अरसे पहले ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट की। सो इसमें बॉडी बिल्डिंग में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी बनाने में, फिर अपनी खुराक का ख्याल रखना, फिर इसमें एक्सरसाइजेस किस किस्म की होती हैं? एक तो बहुत से लोग मैंने देखे जिम जाना शुरू करते हैं, उनको बॉडी बनाने का शौक़ होता है, वो शौकिया ये सब कर रहे होते हैं। फिर वो आते हैं जो आप जैसे लोग होते हैं, जो ये सब करके शौक़ के तहत ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उनका कोई ना कोई मकसद होता है कि हमने किसी ना किसी मुकाबले में शिरकत करनी है। सो आपका मकसद क्या था? कि आप सिर्फ मुकाबले में शिरकत करना चाहते थे या आप खूबसूरत भी दिखना चाहते थे? सबसे पहले तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि कंपटीशन खेलेंगे, तो पता भी नहीं होता था कि कंपटीशन भी होते हैं। बस इस तरह मूवी ड्रामों के अंदर जो देखते हैं आप कि मॉडल्स वगैरह होते हैं, उनको देख के दिल में चाहत आई थी कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करूं। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, वो भी बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनको देखकर भी ये चीज़ इंस्पायर की मुझे। तो सबसे पहले तो यही सोच के किया था कि सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए करूँगा। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं मुकाबला देखने चला गया अपने बड़े भाई का, तो उधर देखा कंपटीशन वगैरह, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटेड थे। फिर जिस तरह जो प्लेयर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेयर अप कर वैसे रहे ये थे। मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, कितना मुश्किल है और इसके लिए क्या जतन करने पड़ते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं आज बॉडी बिल्डिंग पर, और इस वक्त हमारे साथ ओलंपिया एमेच्योर एशियन चैम्पियनशिप 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट खज़र बट शो में मौजूद हैं। अच्छा खज़र, आप जिस तरह से बता रहे थे, एक तो बॉडी बिल्डिंग एंड दूसरा क्लासिक फिज़ीक, लेकिन मैं वैसे ये जानना चाह रही हूँ नॉर्मली कि कितनी टफ़ है बॉडी बिल्डिंग और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, अपनी खुराक का ख्याल किस तरह से रखना पड़ता है,
ایکسرسائزز کس قسم کی کرنی پڑتی ہیں, لائف اسٹائل کتنا ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے؟ جی یہ ٹف تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنی جسمانی بھی اس کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے, پھر اس کے بعد آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو ٹریننگ بھی اس کی بہت زیادہ ٹف ہے, 2-3 ٹائم کرنی پڑتی ہے, مطلب کہ یہ پراپر ایک جاب ہے, ٹھیک ہے. تو ڈائٹ کا بھی اسی طرح ہی ہے. آپ نے کیا کیا چیزیں فالو کی اسٹارٹ میں, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر آپ اس مقابلے تک پہنچے؟ تو آپ کو کتنا اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا پڑا, کھانے میں کیا کیا آپ کھاتے رہے, پھر اس کے علاوہ سپلیمنٹس, اور آبویسلی ان چیزوں کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا باڈی بلڈنگ کے ساتھ, ایکسرسائزز جم وغیرہ کے ساتھ. بیسکلی سب سے پہلے جب میں نے کمپٹیشن کھیلا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, تب اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے کتنی محنت درکار ہے, کتنی ٹف ڈائٹ کرنی پڑتی ہے. تو میں نے نارملی اسی طرح ہی اسٹارٹ کیا تھا, ٹریننگ وغیرہ کی, یہی دماغ میں تھا کہ تھوڑی بہت کر کے ہی بندہ ون کر جاتا ہے. تو پہلے کیا, پھر اس کے بعد جب دیکھا کمپٹیشن میں 2-3 پوزیشن آئی, تو پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ یار مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے, اور میں بہتر کر سکتا تھا. تو اسی طرح کمپٹیشن کھیل کے پہلے مسٹر لاہور کا ٹائٹل ون کیا, پھر اس کے بعد مسٹر پنجاب, پھر مسٹر پاکستان, اب ایشیا لیول پہ. جیسے جیسے کمپٹیشن میں کھیلتا رہا, لیول میرا بڑھتا گیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. پھر انسان ایک دفعہ تو موٹیویٹ ہو جاتا ہے, پھر آگے سے آگے بڑھنا, وہ جذبہ. سو موٹیویشن لیول کو آپ کیسے سسٹین کرتے ہیں, کہ مطلب آپ نے موٹیویشن حاصل کی, اب اس کو سسٹین بھی کرنا ہے اور مزید آگے کا سوچنا ہے. سو آپ نے اپنی موٹیویشن کو ہمیشہ کیسے برقرار رکھا؟ دیکھیں, جب آپ کچھ اچیو کرتے ہو تو آپ کو خود بخود آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے جیسے میں نے ٹائٹل ون کیے, میرے اندر جذبہ بڑھتا گیا, لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا, بہت زیادہ سپورٹ کیا, لوگ بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ جنون جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب فار ایگزامپل, اب میں کمپٹیشن نہیں کھیلوں گا, پھر ہر بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ اس سال کمپٹیشن نہیں کھیل رہے, کمپیٹ نہیں کر رہے. تو پھر لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں, اگر نہ بھی ذہن ہو تو پھر بھی بن جاتا ہے کہ یار چلو کمپٹیشن اچھا, یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو اب میں مزید اچھا کروں, کسی نہ کسی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کروں. ابھی تو آپ نے یہ 25 مئی کو 2023 میں یہ مقابلے ہوئے نا, اب آپ کا نیکسٹ گول کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو میں یہ مسٹر یونیورس جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے تھائی لینڈ کے اندر, اکتوبر 2023 میں باڈی بلڈنگ کا مقابلہ یہ GPBI فیڈریشن کی طرف سے, NBBUI GPBI سمجھ لیں یہ آپس میں سیم ایک ہی فیڈریشن ہے یہ. تو انہی کی طرف سے یہ کمپٹیشن تھائی لینڈ میں منعقد ہو رہا ہے. تو اس کمپٹیشن کے اندر میری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں پارٹیسپیٹ کروں گا, لیکن میرا کنفرم نہیں ہے, کیونکہ میرے جو سپانسرز ہیں ان کی طرف سے ابھی جیسے ہی مجھے ای میل ایشو ہوگا پراپر طریقے سے, پھر میں اس کے بارے میں اناؤنس کروں گا. تو اچھا, ویسے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ مقابلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس میں گھر والوں کی سپورٹ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ کیونکہ آبویسلی اگر آپ نے کھانا پینا ہے تو آپ کو کوئی بنا کر دے رہا ہے نا, تو آپ کھا رہے ہیں, یا آپ کی کوئی موٹیویشن, گھر والوں سے کوئی نہ کوئی مورل سپورٹ ہونا, یہ چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے کسی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور آپ کا بڑا گول ہے کہ اس کو اچیو بھی کرنا ہے, اس مقابلے میں کوئی نہ کوئی میڈل یا انعام بھی اپنے نام کرنا ہے؟ دیکھیں, ہم جو پاکستانی ہیں الحمدللہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اس معاملے میں, کیونکہ جو انٹرنیشنل جو باڈی بلڈرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, وہ اپنا سب کچھ خود مینیج کرتے ہیں. اپنی ساری گروسری, اپنا سارا یہ کوکنگ وغیرہ, ایچ اینڈ دن کے اندر 7 میل 8 میل 10 میل جتنے بھی کھانے ہیں سارا وہ خود بناتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اس چیز میں لکی اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے بڑی یہ ڈائٹ وغیرہ تیار کرتے ہیں, ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوتی ہے. تو الحمدللہ گھر والوں کی سپورٹ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اس سپورٹ کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے مقابلوں کو ون کرنا یا کوئی نہ کوئی ٹائٹل اپنے نام کرنا. بٹ تھینک یو سو مچ خضر بٹ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور, اور ہماری نیک تمنائیں, نیک خواہشات, بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ مزید اس قسم کے اس طرح کے ٹائٹلز اپنے نام کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. تو بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.